अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराज़ात, वकला की तकसीम, अदलिया पर हमलावर होने के इल्ज़ामात और सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत। क्या इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस में फुल कोर्ट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बिठाया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट बार ने भी आज कहा है कि अहम सियासी केसेस में मखसूस बेंचेस का तासुर नहीं होना चाहिए। सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वकला की तकसीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ज्यादा खुलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इस केस में एहसन भून को वकील नामजद किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार मुक्तदर अख्तर शब्बीर को वकील नामजद कर दिया। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी में 9 अरकान ने एहसन भून के हक में करारदाद पास कर दी। इसी मामले पर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि PDM और मरीम नवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले करके आइन की खिलाफ वर्जी और इंतखाबात से फरार चाहते हैं, जबकि मरीम नवाज ने इमरान खान को साजिशी करार दिया। अब इस केस के लिए आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है। क्या इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकेगा या नहीं? एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक का चौथा रोज है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज मुल्तान में उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश किया। हुकूमत इस तहरीक को फ्लॉप करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ का दावा है कि लीडरशिप रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद कर चुकी है और उसका यह भी कहना है कि उसके गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इस सियासी हलचल में एक बड़ा इशू महंगाई का है और खबरें बड़ी परेशान कुन है। महंगाई की जो मजबूरी हफ्तावार शरह है वो वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक 41.54% पर पहुंच गई है। और ये भी खबर आ जाए कि पाकिस्तान ने IMF की जो है वो शर्त पर शरह सूद बढ़ाने को भी जो है वो भी उनकी जो शर्त थी उसको भी मान लिया है। लेकिन वजारत खजाना ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है कि तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। क्या हुकूमत के पास आम आदमी को रिलीफ देने का कोई तरीका है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली आज जो पैनल मौजूद है बहस के लिए तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। मलिका बुखारी साहबा, साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहबा। और हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, वो हमारे साथ आज की इस बहस में मौजूद हैं। दोनों सियासी मेहमानों की इजाज़त से मैं ज़रा पहले वकला के हवाले से ज़रा पूछना चाहता हूँ। ये वकला की तकसीम वाला मामला, हसन रजा साहब ये फरमाइएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आज हमने देखा है, ये क्या मामला है? वकला में एक इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उस पर सो मोटो नोटिस है, इस कदर तकसीम क्यों देखी जा रही है? अभी अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, उसमें रवायती तौर पे 2 ग्रुप हैं। एक आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, और एक प्रोफेशनल ग्रुप जिसकी क़यादत जनाब हामिद खान साहब करते हैं। काफ़ी अरसे से दोनों ग्रुप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो अक्टूबर में इलेक्शन हुए उसमें हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप जो जिसको कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है उसके मुंतखब हुए। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव है उसमें 10 जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव के, वो प्रोफेशनल उसके इंडिपेंडेंट ग्रुप के मुंतखब हुए। तो वाज़े तौर पे एक वहाँ पे जो तफरीक जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। मेरी इत्तला के मुताबिक कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रखा गया था सदर साहब की मर्जी के साथ लाहौर में, और एग्जीक्यूटिव कमेटी पहुंच गई थी। लेकिन वो कल इधर मसरूफ थे बेंच में, 9 रुकनी बेंच में जो कार्रवाई थी उसमें जनाब आबिद जुबैरी साहब मौजूद थे। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो मेंबर्स वहां पहुंच चुके थे उन्होंने फिर अपना इजलास बुलाया और उसमें कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये सारी सूरत हाल की। तो ये जो पोलराइजेशन पॉलिटिकली जो है वो बार में भी दाखिल हो चुकी है। नहीं, अब इसमें तो इस तरह ये ग्रुपिंग देखिए, फिलहाल तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश कौन होगा?
صدر کی طرف سے نامزد کردہ سپریم وکیل یا کورٹ ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے نامزد کردہ وکیل؟ ویسے تو صدر کا بھی ایگزیکٹو کمیٹی میں ایک ہی ووٹ ہوتا ہے اور جنرل سیکرٹری کا بھی ایک ہی ووٹ، اور اتنے ہی اہم ہوتا ہے جتنا ایک ایگزیکٹو ممبر کا ووٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی فیصلہ اگر متفقہ نہ ہو رہا ہو تو اکثریت رائے سے ہوتا ہے، اور اکثریت رائے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، شو آف ہینڈ ہوتا ہے یا کانسنٹ لی جاتی ہے، تو اس میں جس طرف زیادہ تعداد ہو جاتی ہے فیصلہ وہی پریویل کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا ملکہ صاحبہ، یہ تحریک انصاف نے سوچا ہے یہ فل کورٹ کے مطالبے پر کہ کیا یہ بننا چاہیے یا بن سکتا ہے یا نہیں اس کیس کے اندر؟ آپ کیونکہ خود بھی وکیل ہیں، وکلاء کی سیاست کو بھی جو ہے وہ سمجھتی ہیں، تو کیا ہونا چاہیے اس معاملے پر؟ تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے آپ پارٹی کے اندر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے رحمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کے اوپر ایک منظم طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ حملہ کرنے والی جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں۔ حملہ کرنے میں صف اول سابق نااہل وزیر اعظم کی دختر مریم نواز ہیں، 2 سٹنگ ججز جن کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ کنٹیمپٹ کے ذمے میں شاید آ سکتا ہے، ان کے اوپر منظم حملہ کیا گیا، ان کی نشاندہی کی گئی، ان کی تصاویر کو جلسے میں چلایا گیا۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سب جوڈس میٹر یعنی زیر غور کیس کے ہونے کے باوجود مریم نواز کھلے عام کسی کی پشت پناہی ہوتے ہوئے یہ منظم حملہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی روایت ہے کہ جب ان کے حق میں فیصلہ نہ آنے کا اندیہ ہو یا کوئی اہم آئینی ایشو زیر غور ہو اور ان کو لگتا ہو کہ وہ اس کے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ حالیہ پنجاب کے الیکشن کے اندر، چیف منسٹر کے الیکشن کے اندر بھی مریم نواز نے کہا کہ بینچ فکسنگ اور میچ فکسنگ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب ساتھ ساتھ وہ جسٹس ارشد ملک کی ویڈیو بھی بنا چکی ہیں، مرحوم جسٹس ارشد ملک کی، اس کو بھی منظر عام پر لینے کی دھمکیاں دیتی ہیں۔ تو مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو یہ رویہ ہے اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ آور ہونے کا، اس کی سب کو بھرپور طریقے سے مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے پورے نظام عدل کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور آپ نے اس کی کوریج کی ہے کہ جب سابق وزیر اعظم نے ایک جج کے اوپر یہ کہا اور ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دیا کہ میں آپ کے اقدامات کے خلاف حکومت میں آ کر قدم اٹھاؤں گا، قانونی کارروائی کروں گا، تو اس آدمی کے اوپر، عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ آج مریم نواز کھلے عام پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، چھوٹی عدالت نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو آئین کی تشریح کرتی ہے، جو آئین کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کے 2 سٹنگ محترم ججز کو ہدف تنقید بناتی ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی کہتی ہیں کہ ان آدمیوں کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ تو میں ٹاک شو میں کہہ بھی نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ۔ جہاں تک فل کورٹ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک مروج پرنسپل ہے، یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے رولز آرڈر کے اندر طے ہے کہ اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب مریم نواز کی پی ڈی ایم کی خواہش کیا ہے کہ 2 ججز کو فل کورٹ کے اندر سے نکال دیا جائے، ان 2 ججز کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے بینچ سے ہی نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی خواہش ہے، ان کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر بینچز جو ہے اس کی تشکیل ہونی چاہیے۔ پاکستان کے رولز، سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق نہیں، اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے مطابق نہیں، ان کی ایما کے اوپر یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہجوم کی صورت کے اوپر، ایک جتھے کی صورت کے اندر کچھ انفارچونیٹلی میرے تو بھائی ہیں لیکن کچھ وکلاء کو اپنے ساتھ ملا کے، کچھ بار کے ممبرز کو اپنے ساتھ ملا کر اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ کسی بھی جمہوری نظام کے اندر کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اور اس کی بالکل بھی پی ڈی ایم کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے نہیں ہونا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 2 یا 3 دفعہ پہلے فل کورٹ بنایا گیا، اس کے علاوہ 17 یا 18 دفعہ اس کی ریکویسٹ جو ہے اس کو منع کیا گیا۔ تو ایسا کوئی مروج پرنسپل نہیں ہے کہ آپ ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے ثواب دیدی، ٹھیک ہے، اختیار وہ چیف جسٹس کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت کی کوئی عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی ہے؟ نہیں، محاذ آرائی نہیں ہے۔ میں ابھی جس طرح ملکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب نے ججوں کو تھریٹ کیا تو ان پہ مقدمہ ہو گیا، یہی کہا ہے انہوں نے بھی، تو وہ ٹھیک تھا، یعنی کمال ہے۔ اگر مریم کسی کا نام لیتی ہیں یا کسی چیز پہ معترض ہیں
تو وہ تو بری بات ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کسی جج کو دھمکاتے ہیں, ڈراتے ہیں, بالخصوص وہ جو خاتون تھیں جن کو باقاعدہ دھمکایا گیا اور ایک جلسے میں دھمکایا گیا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ جہاد ہے, وہ حق کی لڑائی ہے. اچھا, یہ کس قسم کا حق ہے جو صرف محفوظ کیا گیا عمران خان تک, کہ جو عمران خان صاحب جب آئیں اور اداروں کا نام لیں اور یہ کہیں کہ کل جو اپوائنٹ ہونے والے آرمی چیف ہیں ان کو ہم کنٹروورشل کر دیں گے, تو وہ ٹھیک ہے. یا یہ کہیں کہ پاکستان کے کچھ جو جرنیل ہیں وہ محب وطن ہیں اور باقی کیا ہیں, وہ ٹھیک ہے. یا وہ کہیں کہ کچھ جو پاکستان کے جرنیل ہیں وہ بہادر ہیں اور باقی کیا ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور کسی بات پہ معترض ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ حق کا حق صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے, کیونکہ وہ دائی ہیں ریاست مدینہ کے. یعنی جس طرح کی حرکات کرتے ہیں وہ, ان کو ریاست مدینہ کا نام لینے سے پہلے 3 مرتبہ سوچنا چاہیے, لیکن وہ لیتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی جو الفاظ انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں استعمال کیے ہیں, اگر میں استعمال کروں تو آپ بیپ کر دیتے ہیں, اور اگر وہ استعمال کریں تو بالکل ٹھیک ہے. وہ جو مرضی بات کریں, ننگ دھڑنگ ادھر ادھر, جو مرضی ان کے ذہن میں بات آئے وہ کر دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں. اچھا, جو اس ملک کے اندر پولرائزیشن جس کا حسن رضا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وکلا میں بھی پولرائزیشن ہو گئی ہے, سیاسی طور پہ بھی ہماری, میری اور ملیکا کی آپ گفتگو سن لیں تو اس میں بھی آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. ہر جگہ کے اوپر پولرائزیشن ایک ایسی لیول پہ چلی گئی ہے کہ کوئی بھی تنقیدی جائزہ لینا, کوئی ریشنل گفتگو کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اس کو جب تک ہم ڈی ایسکلیٹ نہیں کریں گے, مل بیٹھ کے کوئی ریشنل گفتگو نہیں کریں گے, یہ بات آگے نہیں چلے گی. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے جو آپ سے متعلق ہے, آپ کی پارٹی سے متعلق ہے. مسلم لیگ نون ایک حکومت میں پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کا ہے, اور مریم نواز ظاہری بات ہے وہ خود تو حکومت میں نہیں لیکن وہ اس پارٹی کی نائب صدر ہیں. تو جب وہ اگر بات, سینئر نائب صدر ہیں, جب وہ بات کریں گی تو پھر تاثر یہ جائے گا کہ دس از حکومت ورسز جوڈیشری. دیکھیں, میں تو کل بھی میں نے ایک پروگرام میں اگزامپل دی تھی. میں جب کالج میں تھا تو ایک ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ گیا, اور اس ریٹ پٹیشن میں وہ اتفاقاً جن جج کے پاس لگی, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ہم کالج میں پڑھتے تھے. اچھا, کوئی ایک آدھ مرتبہ, کبھی کوئی قریبی دوست بھی نہیں تھے, ایک آدھ مرتبہ شاید انہوں نے کہیں ہمیں دیکھا ہوگا آتے جاتے یا گھر میں کہیں. تو جیسے ہی ریٹ لگی انہوں نے کہا the party is known to me, اور اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. اچھا, یہ ایک پرانی روایت ہے, میں کوئی اپنی صرف بات نہیں کر رہا ہوں. آپ بے شمار جگہ پہ دیکھیں جہاں پہ ہلکی سی بھی کنٹروورسی آتی ہے, جج اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں. so the onus is on judges. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر چاہے وہ مبینہ ٹیپس ہیں, مبینہ ریکارڈنگز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, جس میں گفتگو ہو رہی ہے, جس میں پرویز الہی صاحب ہیں, دیگر اشخاص ہیں, یا اور کوئی ٹیپس ہیں, یا کوئی اور گفتگو ہے, یا کوئی تاثر ہے, اور بالخصوص اگر عدالت میں ایک پارٹی, 2 پارٹیز ہیں اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی جو درخواست کرتی ہے کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں یا کانفیڈنٹ نہیں ہیں کسی 1 یا 2 ججز کے ساتھ, تو روز سینکڑوں مقدمے لگتے ہیں ہر مہینے, تمام معزز جج ہوتے ہیں, وہ ان کے اوپر پریزائڈ کرتے ہیں. تو ایک آدھ کسی مقدمے سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لینا, یا اگر کوئی چیز کنٹروورشل ہو رہی ہے اس کو فل بینچ بنا لینا, نہیں, یہ روایت ہے. ہمارے ہاں روایات ہیں, جس طرح پارلیمانی روایات ہوتی ہیں, جس طرح آئین کے علاوہ آئینی روایات ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے, بالکل اسی طرح جوڈیشری کے اندر بھی کچھ روایات ہیں. ان کو اگر سامنے رکھا جائے, ملحوظ خاطر لایا جائے, تو یہ کنٹروورسی آج نہ ہو. مگر اس کا حل جو ہے وہ اب کیا, اب یہ معاملہ سلجھے گا یا مزید الجھ جائے گا, کیونکہ یہ قانونی بھی ہے, سیاسی بھی ہے. ذرا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر بات جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ملیکا بخاری صاحب, یہ جو از خود نوٹس کی بات ہو رہی ہے, اس میں دونوں جو آنریبل ججز ہیں جن کے ناموں پر اعتراض ہے, کیا ان کو مائنس کر کے فل کوڈ بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو ہے کہ دس از اے نارمل پریکٹس, اگر کسی بھی جج پر اعتراض ہو تو وہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لے.
نہیں دیکھیں رحمان، پہلا تو ایک میں تفریق کر دوں اور واضح کر دوں کہ سابق وزیر اعظم کا بیان جس کے اندر محترم جج صاحبہ کو عندیہ دیا تھا کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے بعد ان کو واپس ریمانڈ پر بھیجنے کے خلاف ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی، جس کی انہوں نے عدالت میں اور جج صاحبہ کے سامنے معافی مانگی آن ریکارڈ ہے، اس بیان کے اندر مریم نواز کے منظم جو عدلیہ کی تضحیق ہے اس کے اندر بہت تفریق ہے. ججز کی تصاویر کو چلانا، ان کو آلموسٹ گالیاں دینا، ان کو عمران خان کی پارٹی کے ممبر ہونے سے منسلک کرنا اور جلسے میں لوگوں کو اکسانا کہ ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائے، دونوں میں بہت تفریق ہے. تو جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. وہ اس لیے رہا ہے کہ ان کی ایما کے اوپر بینچ کی تشکیل ہو. دیکھیے میں نے اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے پڑھے ہیں، ان کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہوتی ہے یہ کسی فرد واحد لٹیگنٹ، کسی سائل یا کسی فرد واحد کی ایما کے اوپر نہیں ہو سکتی. یہ ایک مرجب پرنسپل ہے، اس کو واضح کر دیا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے کہنے کے اوپر تشکیل دی جائے اعلیٰ عدالت کو اور چیف جسٹس کو کبھی بھی ان کی بات کو نہیں. مجھے اب یہ سمجھائیے، آپ قانون کو سمجھتی بھی ہیں، یہ لکیر ملیکہ صاحبہ کیسے کھینچی جا سکتی ہے کہ تنقید کیا ہے اور توہین کیا ہے؟ اس کا کوئی کلیئر کٹ اس کا کوئی جواب ہے؟ اس میں تو کنٹیمپٹ، بالکل. دیکھیے کنٹیمپٹ کا جو لا ہے، جو توہین عدالت کا قانون ہے، اس واضح طور پر اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کرمنل کنٹیمپٹ، فوجداری کنٹیمپٹ توہین عدالت ہوتا ہے، یا کس طرح جوڈیشل کنٹیمپٹ کسی جج کے خلاف کنٹیمپٹ ہوتا ہے. اور مریم نواز کے جو بیانات ہیں جس کے اندر obstruction in the course of justice یعنی عدالتی کارروائی کے اندر آپ رکاوٹ بننا، یہ زمرے میں آتا ہے کرمنل کنٹیمپٹ کے، اور اس کی سزا ہے. اس کے لیے آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. لیکن ابھی بھی کھلے عام کر رہی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ان ججز کو نکال کر بینچ بنایا جا سکتا ہے، مصدق ملک صاحب نے کہا کہ متنازع ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس بینچ کے اندر 5 ایسے ججز ہیں جنہوں نے پاکستان کے مایہ ناز لیڈر عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، اس آدمی کو گھر بھیجا. اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف حکومت وقت سے اپوزیشن کے اندر آ گئے. ہماری تحریک ابھی بھی روڈ پہ جاری ہے. کیا ہم نے ان 5 ججز کو متنازع بنایا کہ ہم نے یہ استدعا کی کہ ان کو بینچ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اور ان 2 ججز کے بغیر فل کورٹ تشکیل نہیں ہو سکتا. فل کورٹ کا مطلب ہے یعنی سپریم کورٹ کا مکمل سارے ججز کے اوپر مشتمل کورٹ. تو کس قسم کی یہ گفتگو ہے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ججز کو، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے جو ہمارے خلاف ہے ان کو بینچ میں نہ ڈالا جائے. دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں، مسلم لیگ نواز کو عدالت سے ہسٹوریکلی تاریخی طور پر بہت رعایت ملی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے 10 سال کا ٹائم بارڈ کیس کھولا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں. جسٹس کھوسا کی بات کرتی ہیں، جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو 8 ہفتے کی بیل دی. اس کے بعد نواز شریف نے عدالت سے رعایت لی، ابھی تک اشتہاری ہے. مریم نواز کو عدالت نے ضمانت دی، کہا کہ یہ عورت ہے، وہ بھی پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے دی. تو یہ ساری رعایت آپ نے عدالت سے لی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کسی کے فیصلے پسند نہ آئے تو آپ پورے پاکستان کو ان کے اوپر حملہ آور کر دیں اور ان کو ہدف تضحیق بنائیں. نہیں ہو سکتا. میں بالکل ٹھیک ہے حسن رضا پاشا صاحب، یہ فل کورٹ -2 ججز، ٹھیک ہے -2 ججز، یہ پاسبل ہے؟ یہ کوئی روایت ہے؟ بالکل یہ روایت ہے، یہ ممکن بھی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ 5 رکنی بینچ جو اسمبلی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بنا تھا، اس وقت بھی یہ استدعا کی گئی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی، بار کونسل کی طرف سے بھی کہ فل بینچ بنائیں. اور اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری استدعا مان لی جاتی تو آج یہ بات نہ ہوتی. اس ججمنٹ میں ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک اعتراض جو ہے وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں الارمنگ تھیں، جس کی وجہ سے ایک فریق نے 2 ججز پہ اعتراض کر دیا کہ یہ نہ بیٹھیں. تو فل بینچ کا مقصد یہ تھا، ہماری بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 9 ممبرز کا بینچ اگر آپ نے بنانا ہے
تو آپ پک اینڈ چوز کرنے کے بجائے اس طرح کریں کہ سیریل وائز 1 سے لے کے 9 تک جو ہیں ممبرز ججز صاحبان ان کا بینچ بنا دیں تاکہ کسی کو اعتراض ہی نہ ہو. جب بھی آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اگر میں کوئی پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کا کوئی سپوکس مین نہیں ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارے ایک دوست نے ریسرچ کی، آپ ذرا اس پہ ذرا غور فرمائیں. اس نے ریسرچ کی اور اس نے یہ کہا کہ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے اہم نوعیت کے آئینی مقدمات کی سماعت وہ تقریباً 73 بنتے ہیں ان کی ہے، اور ایک اور جج صاحب ہیں اسی سپریم کورٹ کے اور وہ ان سے سینئر ہیں، وہ آئینی اہم نوعیت کے مقدمات جو ہیں ان کی تعداد صرف 9 ہے. تو یہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اگر ایک محسوس کر رہا ہے جو رول ہے وہ تو یہی ہے کہ بینچ فارمیشن چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے، یہ ہر ہائی کورٹ میں بھی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے، یا تو پھر اس کو پھر پہلے بدلا جائے. بالکل یہ بارہا بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ فارمیشن آف بینچز کا جو اختیار ہے اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے. اب یہ رولز میں امینڈمنٹ ہونی ہے. آپ دیکھیں سب سے اہم جو دستاویز ہے وہ آئین کی ہے، اس میں بھی ترمیم کی گنجائش ہر وقت موجود ہے. 2/3 میجارٹی آپ کے پاس ہے، آپ اس میں پارلیمنٹ میں جا کے ترمیم کر سکتے ہیں. تو یہ تو رولز کی بات ہے، رولز میں امینڈمنٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ول ہونی چاہیے. ہاں اپنے اختیارات کو فورگو کرنا یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیسز کو ریویو بھی کیا جائے، تو کس طرح کا ریویو مسلم لیگ نون چاہتی ہے، اور خاص طور پر جب یہ پاناما کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، 63A والے کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو ان دو اسپیسیفک کیسز میں کس طرح سے ریویو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں ذرا ابھی وہ ہماری دوست ملیکہ بخاری صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک معزز جج کو تھریٹ کیا لیکن معافی مانگ لی. جرنیلوں کو تھریٹ کیا، اس کی معافی بھی مانگ لیں. جی معافی مانگی اس کی. پارلیمان پہ حملہ کیا تھا، اس کی بھی معافی مانگ لیں. مانگی اس کی مریم نے مانگی، ایس ایس پی کی ریڑھ کی ہڈی جو توڑی تھی اس کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، تو اس کی بھی معافی مانگ لینی تھی. پی ٹی پی پہ جو قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بنائے تھے جیسے کو باہر کی طاقت آ کے ملک پہ قابض ہو رہی ہے، اس کی بھی معافی مانگ لینی تھی لگے ہاتھوں. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ملک کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں یہ ہمارے حساس ادارے بناتے ہیں، اس کی بھی معافی مانگ لینی تھی. جب ہندوستان گئے تھے اور ہندوستان کی سرزمین پہ بیان دیا تھا پاکستان کے خلاف، تو اس کی بھی معافی مانگ لینی تھی. اب آپ کس کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ آپ ای او بی آئی کی معافی مانگیں گے جہاں پہ 22 ارب روپے کا مقدمہ ہے، یا این آئی سی ایل کی معافی مانگیں گے جہاں پہ 44 ارب روپے کا مقدمہ ہے، یا ملک ریاض صاحب کو 450 کنال زمین دینے کی معافی مانگیں گے، یا وہ $1 ارب یعنی 250 ارب روپے کا جو آپ نے کنسیشن دیا ہے کہ الیکٹرک کو عارف نقوی صاحب سے 2 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد اس کی معافی مانگیں گے. اچھا. یا وہ ہیرے جو 7-7 ہزار روپے کے بیچے ہیں اس کی معافی مانگے. بھائی کس چیز کی معافی؟ یہ تو بڑی لمبی تکرار ہے، یہ تو ساری رات گزر جائے گی معافیاں مانگتے مانگتے. مگر چلیے اگر سلیٹ کو صاف کرنا ہے تو مانگ لیجئے ایک مرتبہ. سر آپ کی سلیٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سلیٹ ہے، وہ کیسے صاف ہو؟ دیکھیں وہ آپ نے جو مقدمات کی بات کی مت کریں، مت کیجئے. اچھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا اس وقت آپ نے استعمال کیا ہے ترازو انصاف کرنے کا، وہی ذرا آپ استعمال کریں نا. اچھا. کچھ کیسز لگے ہیں نا ہائی کورٹ میں، تو جس طرح کا ترازو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو ترازو اس وقت استعمال کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور ایک فونٹ جو ایک وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا جو اویلیبل تھا، لیکن کیونکہ وہ مائکروسافٹ کے پیکج میں اس وقت اویلیبل نہیں تھا، اس وجہ سے مریم کو 7 سال کی سزا دے دی. تو اب وہی سٹینڈرڈ استعمال کریں. اچھا. اگر اس کو ریویو نہیں کرنا تو مت کریں، مگر سٹینڈرڈ تو نہیں اب تبدیل ہو سکتا نا پھر. ٹھیک. تو پھر اب جو مقدمات آ رہے ہیں اس میں کیوں آہو فغاں ہو رہی ہے؟ اس میں آئیے نا، پھر سامنے آئیں اور بالکل اسی طرح کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ استعمال کریں، اور پھر جس کو جہاں سزا ملتی ہے وہ دیں اور اسی کے مطابقت سے دیں.
اگر فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی وکیل کا فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سزا 7 سال ہے تو میں مقدمات کا تو ذکر نہیں کروں گا، تو ان مقدمات کی سزا کیا ہے پھر اس کا تعین کر لے. ٹھیک ہے، رائٹ. ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں. یہ جیل بھرو والا معاملہ اور مہنگائی والا ایشو، اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ حکومت کیوں تانے آپ کو دے رہی ہے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے؟ تو آپ کا تو دعویٰ ہے بڑی کامیاب ہے، لیکن یہ حکومتی تانے کیوں ہیں؟ جی دیکھیں رحمان، جو بزدلی کی علامت ہیں، جن کے دلوں میں خوف ہے، جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیلمٹ پہن کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ ہر تحریک کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جو اپنے آپ کو کبھی بھی جیل کے اندر پیش نہیں کر سکتے، جن کے لیڈر ہر مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، جو بیماری کا بہانہ کرتے ہیں، جو بیک ڈور ڈیلز کے ذریعے برسر اقتدار آتے ہیں، جو ایوان کے اندر ایک وزیراعظم کو، سٹنگ وزیراعظم کو ماورا آئین اقدام کے ذریعے ہٹاتے ہیں، وہ اس قسم کے بیانات صرف دیتے ہیں. دیکھیں ان کے اندر وہ جرت نہیں ہے، اخلاقی جرت نہیں ہے، وہ دلیری نہیں ہے، وہ بہادری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی منظم تحریک آگے بڑھا سکیں. سلام پیش کرنا چاہتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، ہمارے کارکنوں کو، جنہوں نے کوئی بھی جرم سرزد نہ کیے بغیر. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کسی قیادت نے، کسی کارکن نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اپنے ملک کی بقا کے لیے اور جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے اور نظام عدل کی یکجہتی کے لیے، نظام عدل کو سب سے بالا تر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم انفرادی حیثیت میں اپنی لبرٹی یعنی اپنی شخصی آزادی جو ہے اس کی ہم قربانی دیں گے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز دے سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، یہ جیل بھرو تحریک کیا ویسے یہ کوئی پالیسی ہے کہ صرف رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آج میرا خیال ہے کوئی 10 دن تو ہو گئے ہیں جیل بھرتے ہوئے، 200-300 لوگ اکٹھے ہوئے. چوتھا دن ہے. 200 کے 300 ہوئے. چوتھا دن. آج ملتان میں جیل بھرنی تھی، کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جی؟ 0. اچھا. 0 تقریریں کر کے پچھلی دروازے سے ہو لی. بالکل بھی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کتنی شاندار بات ہے یہ کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بچے جیل بھریں اور اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ کے بچاؤ یار، ادھر آ جاؤ، رات کو خواتین بھی آ جائیں، باہر پہرا دیں کہ مجھے نہ پکڑ لیں. لوگوں کے بچے یتیم ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں جیل بھر دو. بھائی جان پہلے جا کے خود جیل بھریں. 2-2 3-3 سال ہر بندہ ہمارا سیاسی لیڈر جو ہے جیل کاٹ کے آیا ہے. کسی کو آپ نے موت کی کال کوٹری میں رکھا ہے، کسی کو آپ نے چکی کے اندر بند کیا ہے. 9 مہینے 10 مہینے 5 مہینے عورتوں کو رات کو آپ ان کے باپ کے سامنے ڈریگ کر کے لے جاتے رہے ہیں، بھائیوں کے سامنے ڈریگ کر کے لے جاتے رہے ہیں. اب آپ نے اگر لے گئے ہیں تو خان صاحب کو چاہیے، اتنے دلیر آدمی ہیں، اتنے بہادر ہیں، اور بیماری کا بہانہ تو آپ ذکر نہ کریں. کون بیماری کے بہانے دے رہا ہے کہ میں کل آ جاؤں گا، کل 5 بجے آ جاؤں گا، شام کو 2 بجے آ جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ 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 وغیرہ. بیماری کے بہانے تو اب آپ چھوڑ دیں، ذکر ہی نہ کیا کریں. لیکن جو بات آپ کو ذکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ اتنے بہادر آدمی سب سے پہلے ان کو خود جا کے کہنا چاہیے میں حاضر ہوں، میں جیل میں جاتا ہوں. پورا ملک آئے جیل میں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اور باقی لوگوں کے یتیم بچے ہیں جو جیلوں میں جا کے بھر جائیں. اور بھرے کتنے؟ کیوں نہیں بھرے بھائی؟ مجھے یہ بتائیے نا. میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ 0 بندے پکڑے گئے ہیں. وہ کون ہیں لوگ؟ وہ جو جیلیں بھرنی تھی اتنی کہ جیلوں میں جگہ نہ رہ جائے. اور 300 لوگوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. جی ملیکہ صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی رحمان، پہلے تو میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ دلیری کی علامت ہے. اپنے ملک میں رہتا ہے، زمان پاک میں ایک دن تو جیل نہیں اور گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پاکستان پچھلی کی دیوار سے پھلانگ کے بھاگ گئے تھے. کرتے ہیں. جیل میں جرم کے لیے جانا ہے. توہین مریم نواز، توہین نواز شریف کے جرم میں جیل میں نہیں جانا عمران خان نے. اور 22 کروڑ عوام کا لاڈلا جو ہے جیل بھرنے کی تحریک تو آپ بارات کے اندر لے کے جاتے ہیں لاہور کے چلائی نہیں. میرے پاس ٹائم نہیں. اگر ایک اہم سوال ہے نا،
یہ تو آپ ملیکہ صاحبہ سے پوچھیے کہ یہ جیل بھرنے کی تحریک تو آپ نے کہا ہم نے چلانی ہے تو بھرے نا. واضح ہے میں بڑی معذرت پھر کہہ دیں, لیکن میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ پھر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جیل نہیں بھرنی, کیونکہ ہم نے توہین فلاں فلاں میں جیل تو نہیں جانا, تو پھر جیل بھرنی کس سے؟ حسن رضا صاحب سے بڑی معذرت, میں نہیں, آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.